बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ओवर द वीकेंड वही हुआ जिसका डर था, जिसका खदशा था, जिसकी हम बात कर रहे थे, और जो एक बड़ा इम्तिहान था अमरीकी सदर ट्रंप का। और ये सवाल उठाया जा रहा था कि एक ऐसा सदर जो कि इस दावे के लिए मशहूर है कि मैं जंगें बढ़ाने नहीं बल्कि जंगें ख़त्म कराने आया हूं, और जो इसराइली और जो सहयूनी लॉबी थी जिस तरीके से एक प्रेशराइज कर रही थी, तो उसके बाद सवाल ये उठ रहा था कि क्या डोनाल्ड ट्रंप गिव इन कर जाएंगे या उनकी रेजिस्टेंस बरकरार रहेगी। अच्छा, इनिशियली हमें यह लगा कि शायद रेजिस्ट करेंगे, क्योंकि जब उनकी जानिब से यह कहा गया कि अभी वो 2 हफ्ते तक सिचुएशन देखेंगे, तो सबने ये सोचा कि शायद नेतन्याहू का जो प्रोपेगेंडा है, जो उसकी इल्तिजाएं हैं, जो उसके दावे हैं, वो दम तोड़ते जा रहे हैं कि अमेरिका मदद को आएगा। और साथ ही ये सवाल भी उठ रहा था कि अगर इतना ही भरपूर तरीके से इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है, इतने भरपूर तरीके से इसराइल ईरान पर वार कर रहा है, तो वो आखिर रो रो कर चीखो पुकार करके अमेरिका को क्यों जंग में शरीक होने की दावत दे रहा है। अच्छा, फिर एक और चीज ये हमने देखी कि ईरान ने जिस तरीके से मुस्तकिल बुनियादों पर टारगेट किया, वो एक इटसेल्फ एक जबरदस्त चीज थी, क्योंकि हमने देखा कि मुसलसल 13 जून से लेकर आज तक ईरान की जानिब से मुसलसल नित नए मिसाइल इसराइल पर बरसाए जा रहे हैं। और उसकी वजह से हो क्या रहा है कि ईरान का जो मिसाइल्स की वजह से जो इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम है, अब उसकी अफादियत कम होती जा रही है, क्योंकि एक रात के एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करने का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो तकरीबन $285 मिलियन है। वो जाहिर है वो इसराइल को तो पे नहीं करनी पड़ती, लेकिन बाकी सारे लोग जो जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इवन अमेरिका, उनके टैक्स पेयर्स को वो रकम देनी पड़ती है। अब हाल ही में हुआ क्या है कि अमेरिका इस जंग में बाज़ाब्ता तौर पर कूद चुका है, और वो किस तरीके से, जिस तरीके से हमने बात की थी कि ये जो ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स हैं, फर्दो की न्यूक्लियर साइट है, अस्फहान की या नतांज की, वो ज़ेर ज़मीन इतनी गहराई में है, यानी कि तकरीबन 80 से 90 मीटर, कि यहाँ पर कोई दूसरा कन्वेंशनल वेपन या बंकर बस्टर जो कि इसराइल के पास मौजूद हैं, GBU-28 या इस तरह के, वो पेनिट्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि 80 से 90 मीटर गहराई में है। और ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसा वेपन सिर्फ इस वक्त अमेरिका के पास है, और ऐसा जहाज भी अमेरिका के पास है जो कि उस 13,000 किलोग्राम वजनी बंकर बस्टर बम को लेकर जा सके और उसको वहां पर गिरा सके, और वो फिर जमीन में तकरीबन 50-60 मीटर तक पेनिट्रेट करके किसी तरह से नुकसान पहुंचा सके। लेकिन सवाल ये था कि अमेरिका ऐसा क्यों करेगा। अमेरिका शायद ऐसा ना करे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी जो एक लेजिटिमेसी है या अपना एक वादा जो है या अपनी साख को इंटैक्ट रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब ये सवाल बाद का है कि जी नुकसान कितना हुआ या उससे क्या हुआ, या फिर वो खाली करा ली गई थी वो जगहें और वहां से इवैक्यूएशन हो चुकी थी, यूरेनियम जो अफजूदा था उसको निकाला जा चुका था, वो अलग सवाल है। लेकिन बात यह है कि अमेरिका इस जंग में इसराइल के साथ शरीक हुआ। अब क्या होगा इस पर प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस वाक़े के बाद क्या कहा, पहले आप ये जरा। Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left, but if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पर शामिल करूंगा मार्को रूबियो का वो स्टेटमेंट, जिसके बाद एक तो आप बम बरसाते हैं और ऊपर से फिर आप ये कहते हैं कि हम तो अमन की ख्वाहिश रखते हैं, यानी कि सारे मिलकर मारें और फिर जो मजलूम हो वो उस पर शोर भी ना मचाए। तो मार्को रूबियो ने क्या कहा वो जरा देखिए। Are you expecting retaliation? If they retaliate, it'll be the worst mistake they've ever made. We are not declaring war on Iran. We're not looking for war on Iran. But if they attack us, then I think we have capabilities they haven't even seen yet. It would be a terrible mistake on their part. Do you expect Iran to move to close the Strait of Hormuz to try to disrupt oil transportation across the world? If they do that, it will be another terrible mistake. It's economic suicide for them if they do it. And we retain options to deal with that. But other countries should be looking at that as well. It would hurt other countries' economies a lot worse than ours. अच्छा जी, अब से कुछ दिन पहले ही हमारी इसी प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई थी और उसके अंदर जाहिर है कि थोड़ा सा हमने टेक्निकली इस चीज को डिस्कस किया था कि जो बंकर बस्टर्स अवेलेबल हैं भी, इवन अमेरिका के पास भी,
تو وہ 18 جون کو ہونے والے اس پروگرام میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ وہ پینیٹریٹ کریں گے تو کس طرح سے کریں گے, اور میرا اس کے اندر نیریٹو یہ تھا کہ جس طریقے سے حسن نصر اللہ کو ٹارگٹ کیا تھا اسرائیل نے, اسی طرز پر امریکہ کرے گا کہ ایک ہی جگہ پر بار بار ان کو برسایا جائے گا. تو ذرا دیکھیے یہ پہاڑوں کے درمیان ایک پورا نیٹ ورک ہے, 90 میٹر کی ایوریج ڈیپتھ ہے وہاں پر, اور بنکر بسٹر ایک ہی گو میں 90 میٹر نہیں جاتا. میرا اس کے اندر جو انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, کیونکہ ہم نے حسن نصر اللہ صاحب کو جس طرح سے اسرائیل نے ٹارگٹ کیا تھا, ایک ہی پوائنٹ پر ایک ہی جگہ پر جو ان کے پاس لمیٹڈ بنکر بسٹرز تھے وہ گراتے رہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایک ہی مقام پر اگر اس طرح سے پلان کر کے اگر یہ کیا تو پھر نقصان زیادہ ہو سکتا ہے؟ ستی صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ جو 90 میٹر یہ بہت بڑا ایک انفراسٹرکچر ہے. یہ اگر B-52 آ بھی جاتے ہیں تو ایک B-52 کی سارٹی کافی نہیں ہوگی. یہ پہلے سافٹن کیا جائے گا ٹارگٹ کو اور پھر اس کو پینیٹریٹ کیا جائے گا. چلیں جی, اب جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائی دیتے. ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, دفاعی تجزیہ کار ہیں. میجر جنرل رضا محمد ریٹائرڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے. اور سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اور بڑے ووکل رہتے ہیں خاص طور پر اس معاملے پہ. پہلے آپ سب کی اجازت سے خالد چشتی صاحب سے ہی بات کروں گا کیونکہ ان سے ہی ہماری گفتگو ہوئی تھی اور ہم نے تھوڑا سا ٹیکنیکلی اس کو ڈسکس کیا تھا. تو خالد صاحب, ہمارے خدشات درست تھے اور جیسا کہ میں نے کہا تھا اسی طرز کا آپریشن کیا اور ایک جگہ پر کئی انہوں نے بنکر بسٹرز گرائے امریکہ نے. بہت شکریہ ستی صاحب, بلکہ فالو پوائنٹ پر مجھے دوبارہ انوائٹ کرنے کا, اور مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ پلے کریں گے آج یہ, لیکن یہ آلموسٹ وہی بات ہے جو ہم اس دن کر رہے تھے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. اور اگر یہ نیوکلیر پلانٹ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور جو قوم کے پاس سب سے بڑا ان کا کمپلیکس ہے, یہ ایک کوئی ٹنل یا ایک کوئی لیبارٹری نہیں ہے یا ایک کوئی ریئیکٹر نہیں ہے, یہ پورا کمپاؤنڈ ہے. اور اگر آپ گوگل کی پکچر دیکھیں اور وہ سیٹلائٹس کی ڈفرنٹ پکچرز کو کوریلیٹ کریں, جو میں بھی دیکھ رہا تھا, یہ بہت بڑے ایریا میں پھیلا ہوا ہے, کنیکٹڈ ہے آپس میں بھی, اور پھر ٹنلز ہیں بہت ڈیپ ان کے اندر. سو اٹس اے کمپلیکس. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ کوئی ایک چھوٹا سا ایک پہاڑی ہے جس کو مارا, پہاڑی کو مسمار کیا یا اس کے اندر پینیٹریٹ کیا, بام پہ ختم ہو گیا, پروجیکٹ ختم ہو گیا. ابھی بھی مجھے ڈاؤٹس ہیں کیونکہ دیکھیے انہوں نے خود کہا کہ ہم نے 6 جہاز بھیجے, ظاہر ریپیٹڈ کیا, پھر انہوں نے ٹامہاک مارے سب مرین سے. اس کو وہی جیسے میں نے کہا کہ اکارڈنگ ٹو دی ڈیمیج دے وانٹڈ ٹو انفلکٹ, انہوں نے اس کو فورس بڑھائی یا ویپن کی کیٹیگری اپ گریڈ کی. جہاں تک یہ بچا کیا ہوگا, جو میری نظر میں یہ کہنا اس وقت تو بڑا مشکل ہے. جو اندازہ ہے میرا ان بامبس کو دیکھ کر اور B-2 بامبر کی کیپیبلٹی دیکھتے ہوئے, یہ ڈیفینیٹلی کچھ ایریاز کو ضرور ڈیمیج کیا ہوگا, کچھ کلیپس بھی ہوئے ہوں گے, کچھ ٹنلز بند ہوئی ہوں گی. لیکن 2 چیزوں پہ ہمیں سوچنا چاہیے. ایک تو چانسز یہ ہیں کہ انہوں نے ڈیفینیٹلی بڑے برائٹ چانسز, ایران بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو انرچ نیوکلیر تھا یا ہمارا جو پروسیس تھا وہ ہم نے پہلے ہی نکال لیا تھا. ایک بات تو یہ ایسا ہی ہے. دوسری بات یہ دیکھنی پڑے گی کہ انہوں نے آیا کہیں ایسی تیسری یا چوتھی جگہ خفیہ ایسی تو نہیں بنائی ہوئی جو شاید کسی کے علم میں بھی نہ ہو, وہاں ٹرانسفر کر دیا اور ابھی بھی یہ ریلیٹیولی سیکیور ہو. 2 چیلنجز ہوتے ہیں جب نیوکلیر پلانٹ کو ہٹ کیا جاتا ہے. 2 ہوتے ہیں وکٹم ملک کے لیے اور ایک ہوتا ہے دنیا کے لیے. جو دنیا کے لیے ہوتا ہے وہ تو تابکاری ہوتا ہے, ہم سب بات کر چکے ہیں, جس کو IAEA کہہ رہا ہے اور بہت سارے دنیا کی ایجنسیز کہہ رہی ہیں کہ نیوکلیر ریڈیشن نہیں ہوئی. دیٹس اے گڈ نیوز. جو ایران کے لیے نیوز ہے وہ ظاہر انفراسٹرکچر کو ہٹ کیا گیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بٹ ہم نے دیکھنا یہ ہے لیکن اس کا میکینزم کیا ہے خالد صاحب, یہ جاننے کا کہ کیا IAEA کو ان پرسن جا کے وہاں پر وزٹ کرنا پڑتا ہے یا کوئی ایسے گیجٹس ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر آب و ہوا کا جائزہ لے کر یہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں سے لیکیج یا کوئی اس طریقے سے کنٹیمنیشن نہیں پھیل رہی؟ طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ جی, یہ بہت سارے سینسرز ہوتے ہیں ایروسپیس میں, سیٹلائٹس کے تھرو ایئر میں, جن کے ذریعے یہ ایٹماسفیرک جو چینجز آتی ہیں ان کو سینس کرتے ہیں یہ, اور اس کے اندر کمپوزیشن ہوا کی چینج ہو تو وہ انڈیکیٹ کر دیتی ہے کہ یہ اگر کوئی ریڈیشن اس کے اندر ہے تو وہ پک ہو جاتی ہیں. یہ IAEA کے پاس obviously اسپیشل ٹولز ہیں جس کے اندر جیسے ایک اسمیل ہوتی ہے, اسی طرح کیمسٹری جب چینج ہوتی ہے ہوا کی تو دے ہیو ریڈیشنز کو ایبزارب کرنے کی یا ڈیٹیکٹ کرنے کی ان کے پاس کیپیبلٹی ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا ایک اور جو امریکہ اور اسرائیل ضرور کرنا چاہیں گے وہ یہ کرنا چاہیں گے کیونکہ ان کے پاس انٹیلیجنس کا بہت زبردست نیٹ ورک ہم نے اسپیشلی 13 جون کو دیکھا تھا. وہ یہ تھا کہ جس کے ذریعے انہوں نے پولیٹیکل لیڈرشپ کو, انٹیلیجنس لیڈرشپ کو, نیوکلیر سائنٹسٹ کو, آرمی کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کو ٹارگٹ کیا تھا. اور وہ آن ٹاپ آف دیٹ انہوں نے جو ڈرون فائر کیے تھے سرزمین ایران کے اوپر سے ہی ود ان دیٹ, اور جس ایئر ڈیفینس کو انہوں نے ڈیمیج یا ڈسٹروائے کیا تھا, یہ ٹیمپرلی اس کو ناک آؤٹ کیا تھا, وہ بھی اندر سے ہی کیا تھا. اور وہ سارے کا سارا ان کا انٹیلیجنس نیٹ ورک جو ایکشن بیسڈ انٹیلیجنس تھی ان کی, یا اپنا نیٹ ورک تھا, اس نے کیا تھا.
میرا خیال یہ ہے کہ ابھی بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نوٹ کیا ہوگا، آپ نے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سگنیفیکنٹ ڈیمیج کیا، ابھی بھی بہت کچھ ہے، تو کسی کے بہانے یہ تب آئیں گے دوبارہ اگر ان کو گراؤنڈ چیک میں یہ کنفرم ہوا کہ سگنیفیکنٹ ڈیمیج نہیں ہوا، رات کوئی 30-40 سال پیچھے نہیں گیا، یا انہوں نے اتنی سیفٹی ابھی بھی لی ہوئی تھی کہ ہم کے اس طرح ڈیمیج جس طرح ہم چاہ رہے تھے وہ نہیں کر سکے، تو دیٹ از دی اونلی پاسبلٹی کہ شاید کہ پھر اسی بہانے ریپیٹ کریں. یہ ایک ایلیمنٹ آف کنسرن کہہ لیں، ایلیمنٹ ٹو بی سین جس کو کہہ رہے ہیں، وہ انفولڈ جب ہوگا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کتنا ہے. اور وہ یورینیم کہاں لے کر گئے ہیں وہ ظاہر ہے وہ بھی ابھی ان کے لیے بہت بڑا کنسرن ہوگا امریکہ اور اسرائیل کے لیے کہ وہ کہاں تک پہنچایا یا سیف ہے یا اس کی ریڈیشن نکلے گی. تو یہ سارے آنے والے جو وقت ہیں یہ سارے کا سارا دو چیزیں گورن کریں گی. ایک ایران کا ریئیکشن، ٹھیک ہے، جو ایران نے پروہیبٹیو کاسٹ اگر امپوز کرنے کی پوزیشن ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں ہے، آنے والے ٹائم میں اگر ہم اس کو فردر ڈسکس کریں گے تو آئی کین کامنٹ آن دیٹ. لیکن ابھی جو آپ نے کہا کہ پینیٹریشن کتنی ہے، میرا خیال ہے بہت چیلنجنگ تھا اتنے بڑے پلانٹ کو 140 یا 5-6 جہازوں کو B-2 کو بھیج کر، میرا نہیں خیال کہ وہ ڈسٹرکشن کمپلیٹلی کنفرم کر سکتے. بٹ دیٹ ڈیپینڈ. ٹھیک ہے جنرل صاحب، یہ ذرا فرمائیے گا کہ اس وقت یہ جو بات ہو رہی ہے، اور خاص طور پر میں مختلف میڈیا آؤٹ لیٹس پہ بھی دیکھ رہا ہوں، اخبارات پہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بظاہر تو نقصان کوئی نظر نہیں آ رہا، لیکن ظاہر ہے کہ اف یو انڈرسٹینڈ اٹ ویل تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا یہ جو GBU-57 جو گرائے گئے ہیں اور ایک جگہ 3 گرائے گئے ہیں، تو ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ زمین کے اندر جا کر تباہی پھیلانا اور وہاں نقصان کرنا. یہ کوئی ڈیزی کٹر تو ہے نہیں کہ جس نے سرفیس پر، یا GBU-43 تو ہے نہیں کہ اس نے سرفیس پر تباہی مچانی ہے. اس کا مقصد ہی نیچے تباہی مچانا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ 3 گرائے ہیں تو نقصانات تو ہوئے ہوں گے. تو ابھی آپ کو لگتا ہے کہ اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ نقصانات کم ہوئے ہیں یا زیادہ ہوئے ہیں؟ یہ وہیں پر وہ لوگ بتا سکتے ہیں. اور پلس دے ہیو اوپن اسکائز، وہ کب بھی دوبارہ آ کے ابھی اسرائیلی طیاروں نے پھر بمباری کی ہے اسی جگہ پہ. تو آپ کا کیا اسیسمنٹ ہے اس پہ سر؟ جی سب سے پہلے تو ستی صاحب السلام علیکم آپ کے لیے اور سب ویورز اور پینلسٹ کے لیے. اور نمبر 2 بات یہ کہ ماشاءاللہ یو آلویز امپریس، آپ اچھی تیاری کر کے آتے ہیں اور آپ کو سارا پتہ ہے کہ کون کون سے بامز ہیں، کیا کیا ہیں. اچھا جی، کمنگ اوور کہ جی نقصان کتنا ہوا، یورینیم کا کیا ہوا اور وہ کنٹینیو کر رہے ہیں کہ نہیں، آئی تھنک اس کو بڑا اچھی طرح آپ نے ڈسکس کر لیا آلریڈی. بٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایران نے وہاں سے یورینیم موو کر دیا تھا. اگر آپ دیکھیں تو کچھ سیٹلائٹ پکچرز بھی آئی ہیں، BBC کی ایک رپورٹ بھی میں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، کارگو ٹرکس وغیرہ، جی کارگو ٹرکس وغیرہ کی. تو اس میں یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ انہوں نے الٹرنیٹیو ان دنوں میں سوچ ضرور لی ہوگا، بیکاز دے آل نیو اٹ کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ جی یہ بام نہیں بنا سکتے، نیوکلیئر نہیں ہو سکتے، باقی کچھ کنٹریز نے کہا، جرمنی کے بیانات آئے، اسرائیل کے آئے، تو دے نیو اٹ کہ کچھ نہ کچھ ہونا تو ضرور ہے. نمبر 2 وین دے ور آسکنگ کہ جی آپ ادھر سے سرنڈر کر دو انکنڈیشنل، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے تھے، تو انہوں نے نہیں کیا. بٹ دے ور پریپیئرڈ فار دس. ابھی یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کو ایران والوں کو بتایا تھا کہ آپ خالی کر دو تو ہم بام لے کے آ رہے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک دس ہیز ہیپنڈ، اور نہ ہی ایسے ہوتا ہے. البتہ دے ول کنٹینیو. ڈیمیج کتنا ہوا ہے یہ آپ کا جو کوشچن ہے وہ امپورٹنٹ ہے، وہ تو کچھ عرصے میں پتہ چلے گا. بٹ آئی تھنک کہ کمپلیٹ ڈسٹرکشن نہیں ہوئی. یہ اٹامک انرجی جو ایجنسی ہے IAEA، وہ جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے، انہیں کہا جی ہمیں پرمیشن دیں کہ ہم ان کا معائنہ کریں. جو انہوں نے کہا کہ اٹیک ضرور ہوا ہے، ریڈیشن کوئی نہیں، تاکہ رہی صحیح کسر بھی نکل جائے، رہی صحیح کسر نکل جائے. لیکن یہ ہے کہ ابھی جو امپورٹنٹ چیز ہے اس میں جی یہ ہے جی کہ ایک آپ نے کویسچن نہیں کیا، لیکن میں تھوڑا سا اگر آپ کے پاس ٹائم ہو 2 منٹ تو میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. یہ ہو یوکرائن رشیا کی وار ہو، ایران اسرائیل کی وار ہو، اس میں کوئی ڈسیپٹیو مینوورز ہوئے ہیں. ڈسیپٹیو مینوورز ایسے ہوئے ہیں کہ فار ایگزامپل کہ رشیا جو ہے وہاں پہ انسائیڈر ہیلپ تھی، انہوں نے ساری کیپیبلٹی 18 مہینے میں تیار کی، یوکرائن نے اور باقی انٹیلیجنس ایجنسیز جو بھی ہیں ویسٹرن، انہوں نے مل کے، اور جس دن نیگوسیشن ہونی ہے اس سے ایک دن پہلے حملہ ہو جاتا ہے. ایران میں بھی یہی ہوا کہ جس دن نیگوسیشن ہونی ہے اس سے کوئی 36 آورز پہلے حملہ ہو جاتا ہے. پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں جی کہ اچھا میں 2 ہفتے کا ٹائم لوں گا، اپ ٹو 2 ویکس کا. انہوں نے بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے کہ آفیشیلی رکھی گئی، بٹ سیکنڈ ڈے ان کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے.
تو یہ جو چیز ہے کہ ایک ڈسیپٹیو مینوور جو ہے نا، یہ ہمیں بھی بہت سارے لیسنز دیتا ہے پاکستان کو بھی. We have to be careful. There is one more thing نا کہ there is one more thing کہ ایک تو چیز یہ ہے کہ اس واقعے سے کچھ دن پہلے انہوں نے اپنے ایریل ریفیولرز کو وہاں پر بھیجا تھا، کیونکہ اسرائیل کے پاس کہا جاتا ہے 6 یا 7 ہیں، اور 200 طیارے اگر کسی جگہ اٹیک کرنے جا رہے ہیں تو 6-7 ریفیولرز کافی نہیں ہوتے، تو وہ ٹینکرز بھیجے تھے. دوسرا یہ بھی کہا گیا تھا، رپورٹ آئی تھی کہ ہیل فائر میزائلز کی ایک بڑی کھیپ دی گئی تھی اسرائیل کو امریکہ کی جانب سے، تو دیٹ کنٹریبیوٹیڈ ٹو اٹ ایز ویل. سو ایسا نہیں ہے کہ جی ہاں بالکل جی وہ ہے. پھر اس کے بعد وہ تو خیر کلیم کر رہے ہیں ان کے، اگر آپ ایئر چیف کی سنیں یا بریفنگز جو ہوئی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو B-2 بامبرز ہیں یہ میزوری سے اڑے اور نان سٹاپ اڑے بغیر ٹچ ڈاؤن کیے، ان کو ری فیول کیا گیا. کوئی کہتے ہیں 30 آورز فلائٹ تھی، کوئی کہتے ہیں 40 آورز کی کمنگ گوئنگ بیک فلائٹ تھی، دے ڈڈ ناٹ ٹچ ڈاؤن. کوئی کہتا ہے گاؤن سے آئے. بٹ یو آر رائٹ کہ ہر طرف سے انہوں نے تیاری ضرور کی، اور جیسے کمانڈر چشتی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ٹومو ہاکس بھی یوز کیے، ہر چیز جو وہ کر سکتے تھے کی. پوری فیسلٹی ڈسٹرائے ہوئی ہے کہ نہیں یہ ابھی تک ہم کہہ نہیں سکتے، بہت زیادہ ڈیپ تھی، بٹ آئی تھنک ڈیمیج اتنا سگنیفیکنٹ ہو گیا ہوا ہے کہ ایران کا جو پروگرام ہے کئی سال پیچھے چلا گیا. ٹھیک ہے. سینیٹر ڈاکٹر افنان صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے، کیونکہ آپ بڑا ووکل ہیں اس معاملے پر، لیکن اگر وہ کہتے ہیں ٹرمپ صاحب کہ ہم نے یہ امن کے لیے کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اب جنگ ختم ہو جانی چاہیے، تو کیا ہی بہتر ہوتا اگر میں تھوڑا سا کمپیریزن کروں کہ ایران کے پاس نیوکلیئر بام نہیں ہے، اسرائیل کے پاس ہے، ایران نے NPT پہ دستخط کیے ہیں، اسرائیل نے نہیں کیے، تو پھر اور انڈکلیئرڈ ایٹمی قوت اسرائیل بھی ہے، ایکسپینشن پلانز اسرائیل کے ہوتے ہیں، جینوسائیڈ اسرائیل کرتا ہے. تو اگر آپ نے 3 مقامات پر ایران پر بم گرائے ہیں تو جاتے جاتے 2-3 جو اسرائیل کے ایٹمی پلانٹس ہیں وہاں پر بھی امریکہ گرا دیتا تاکہ ایون ہینڈڈ تھوڑا معاملہ ہو جاتا. ڈونٹ یو اگری ود دیٹ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ تو بیسکلی ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک کولونیل پروجیکٹ ہے جو کہ ویسٹرن امپائرز نے شروع کیا تھا، برٹش امپائر سے، اب یہ امریکن امپائر پہ آ چکا ہے. تو یہ ذرا اپنے جو اب اپنے بغل بچے کے اوپر تو بام نہیں گرائیں گے، ان کو تو یہ بام دے رہے ہوتے ہیں. ان کو تو انہوں نے اتنے زیادہ بام دیے کہ پورے مڈل ایسٹ کے اندر کسی کے پاس اتنے نہ سوفسٹیکیٹڈ ویپنری ہے، نہ ایئر فورس ہے، نہ اتنی جو ہے وہ اتنی بڑی سپورٹ ہے جتنی امریکہ کو ہے کہ آپ مطلب امریکہ اپنے جو وار تھیٹرز ہیں وہاں سے ویپنز کو نکال کے اسرائیل کو سپلائی کرتا ہے. اور ان کی اگر آپ واشنگٹن میں ان کی اگر آپ دیکھیں کہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی اسرائیلی ایکسیپشنلزم ہے، یعنی کہ اسرائیل کے اوپر قوانین جو ہے وہ اپلائی نہیں کرتے، باقی ساری دنیا پہ کرتے ہیں. یعنی کہ اگر اسرائیل کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے گی تو ہم تمام چیزیں سائڈ پہ رکھ کے اسرائیل کو سپورٹ کریں گے، اور یہ وہ کرتے بھی رہے ہیں. تو یہ اسی کی کڑی. اور میں یہ بھی آپ کو میں نے یہ بات بہت دفعہ پہلے بھی کہی ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ ان کی باتوں کے اوپر زیادہ توجہ دیں کہ کہہ کیا رہے ہیں، آپ صرف یہ دیکھیں کہ کر کیا رہے ہیں. کیونکہ جو ٹرمپ صاحب ہیں انہوں نے فرمایا تھا کہ وہ تو جنگیں ختم کریں گے، مگر ان کے آنے کے بعد جنگوں میں اور تیزی آ گئی ہے. پھر وہ ابھی انہوں نے کہا تھا کہ 2 ہفتے میں بات کروں گا، اور پھر انہوں نے پہلے کر دیا. تو یہ ان کی باتوں پہ جو ہے وہ بالکل میں نہیں سمجھتا کہ بھروسہ کرنا چاہیے یا ان کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے. اور یہ ان کا اپنا ایجنڈا ہے، یہ اس ایجنڈے پہ چل رہے ہیں، اور وہ ایجنڈا گریٹر اسرائیل کا ہے. اور وہ گریٹر اسرائیل کا جو ایجنڈا اس کو پورا کرنے کے لیے یہ تباہ و بربادی جو لے کے آئے ہیں پورے خطے میں. اور آپ دیکھیں کتنی زیادتی ہے کہ ایران، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ NPT کا سگنیٹری بھی ہے اور وہ کمپلائنس بھی کرتا ہے IAEA کے ساتھ، مگر اس کے باوجود وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے 60% سے زیادہ افزودگی نہیں کریں گے. اس کے باوجود جو ہے ان کے اوپر اس طرح حملہ کیا گیا ہے. تو اب کوئی کون ان اداروں پہ ٹرسٹ کرے گا، کون انٹرنیشنل قوانین پہ ٹرسٹ کرے گا؟ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، روزانہ بھوکے لوگوں کے اوپر، مسکین بھوکے لوگوں کے اوپر بم مار رہے ہیں، ان کے اوپر گولیاں چلا رہے ہیں، بالکل مطلب کہ ظلم کی انتہاؤں پہ پہنچ چکا ہے معاملہ. تو یہ سارے ملے ہوئے ہیں، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، سب ملے ہوئے. اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتنے ہزار یا کتنے لاکھ لوگ جو ہیں وہ قتل ہو جاتے ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، عورتیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ اپنے ایجنڈے کے حساب سے چل رہے ہیں، اور یہ اسی کے سلسلے میں انہوں نے ایران کے ساتھ یہ کیا ہے. اب آپ دیکھ لینا کہ مڈل ایسٹ کے اندر اگر کوئی ایسا ملک تھا جس کے اندر تھوڑی بہت ان سے لڑائی کرنے کی ہمت تھی تو وہ پہلے عراق تھا.
وہ اب نہیں رہا 2003 کے بعد. اس کے بعد یہ ایران تھا. اب وہ ایران کے ساتھ بھی جو اب ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ ایران کی تمام کیپیبلٹی ختم کر دی گئی ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ظاہر ہے اگر وہ انہوں نے بمبارڈمنٹ کی ہے نیوکلیئر ویپن افنان صاحب, بیکاز میں اس وقت یہی کہہ رہا تھا کہ اگر انہوں نے کرنا ہوتا تو وہ کر چکے ہوتے, لیکن آپ کہہ رہے تھے کہ ایران نیوکلیئر ٹیسٹ کر سکتا ہے. ڈو یو تھنک کہ دے آر اسٹل کیپیبل, کیونکہ انریچڈ یورینیم تو ہے لیکن ان کے کی سائنٹسٹ کو چن چن کر ان سائڈ جاب کی وجہ سے ان کو مار دیا گیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کیپیبلٹی ہونا ایک بات ہے اور پولیٹیکل ول ہونا ایک اور بات ہے, کیونکہ یہ جو معاملہ ہوگا اس کی قیمت تو ادا کرنی پڑے گی. ہم نے بھی ایک بہت بڑی قیمت, آپ کو معلوم ہے, ہم نے بھی ادا کی تھی جب ہم نے نیوکلیئر بلاسٹ کیے تھے. تو یہ اب ان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. ویسے اگر آپ ٹیکنیکل ٹرمز میں دیکھیں تو وہ تو ان کے پاس کیپیبلٹی ہونی تو چاہیے. اگر آپ نے 60% آزودگی کر لی ہے تو آپ نے 99% کام کر لیا ہے, 1% کام رہ گیا. اور اس کے بعد جو بوم بنانا ہے وہ بھی اتنا کوئی کمپلیکیٹڈ نہیں ہوتا. اگر آپ ظاہر آپ نے باقی مشکل کام کر لیا تو وہ بھی ہو جاتا ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ایران نے بہت زیادہ ٹرسٹ کیا ہے ویسٹ کو. انہوں نے یہ جو ایجنسیاں ہیں IAEA ان کو بہت ٹرسٹ کیا ہے, ان کی باتوں کو بہت زیادہ ٹرسٹ کیا, حالانکہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کو دیکھیں یہ کام جو ہے نا, یا یہ پھر کر گزرنے والی بات ہوتی ہے کہ آپ یہ کر گزریں, آپ پھر بعد میں دیکھیں گے کہ کیا ہوگا. اگر آپ اس چکر میں لگے رہیں گے کہ کوئی ناراض ہو جائے گا تو میں اتنی افزودگی کر لوں گا تو یہ ہو جائے گا, اگر اس میں پھر یہی ہوتا ہے جو ابھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اگر یہ ریکگنائز نیوکلیئر پاور ہوتے اور اسرائیل کو معلوم ہوتا کہ جوابی کارروائی بڑی خوفناک ہو سکتی ہے تو کبھی بھی یہ کام نہ ہوتا جو ابھی ان کے ساتھ ہوا ہے. تو میرا خیال ہے جو اسٹریٹجک پیشنس کی جو ان کی پالیسی ہے کہ جی ہم بڑا پیشنٹلی چل رہے ہیں, ان کو دینی پڑی, یہ شاید اتنی زیادہ اچھی نہیں رہی. جو کہ مطلب اگر آپ ہسٹوریکلی اس کو دیکھیں. میں اس میں تھوڑا ایڈ کر سکتا ہوں, ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پر. جی جنرل صاحب آپ اگر ٹائم ہے تو کیجئے, پھر ہم بریک پہ جائیں گے. جو جی کر لیں آپ ایڈ, پھر بریک پہ. یورینیم انریچمنٹ جب ہو جاتی ہے نا جی, اس کے بعد والے پروسیس بھی بڑے مشکل ہیں ایکچولی. وہ آپ نے ان کو کریٹیکل میس کو سب کریٹیکل میس کے ساتھ ملا کے تو وہ کریٹیکل میں لانا ہے, امپلوژن ہے یا ایکسپلوژن ہے, کون سا میتھڈ کریں گے, کیا کبھی آپ نے لیبارٹری میں کولڈ ٹیسٹ کر لیے کہ نہیں کیے, انڈر گراؤنڈ کچھ چھوٹے موٹے ایکسپیرینس کر کے آپ نے اپنے میکینزم کو چیک کر لیا کہ نہیں کر لیا, کیونکہ اس کا جو بام بنانا جو ہے اٹ از another big issue. جی پلیز, تھینک یو. ٹھیک ہے, دیٹس ٹرو, کیونکہ وہ بھی ایک الگ سے ہی وہ سلسلہ ہے اور وہ پروسیس اتنا آسان نہیں ہے. ویل ٹیک اے بریک ہے, بریک کے بعد آ کے ڈسکشن بڑھائیں گے. بریک کے بعد ناظرین کرام پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے. ایئر کموڈور خالد چشتی, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہاں پر ڈسکشن ہو رہی ہے نقصان کتنا پہنچا کتنا نہیں پہنچا, لیکن آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے ان چیزوں کا, اور ظاہر ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک ایسا ملک کہ جس کا کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم اس وقت اتنا کوئی افیکٹو نہیں ہے, پلس اسٹیلتھ بامبرز, انہوں نے اسٹریٹجک بامبرز یوز کیے جو ویسے بھی ریڈار پر نظر آنا بہت مشکل ہے. اٹس اے 5th جنریشن ایئر کرافٹ, لیکن ساتھ ہی ساتھ جب ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے, کوئی فضائیہ نہیں ہے, اینڈ دی اینیمیز ہیو این اوپن فیلڈ, تو پھر ایران کے لیے کتنا مشکل ہے اپنے اٹیک کو سسٹین رکھنا ٹورڈز اسرائیل, اور پھر اپنی جو ایسی کی انسٹالیشنز ہیں ان کا دفاع کرنا. بہت اچھا سوال ہے, اور مجھے اگر 30 سیکنڈ کی اجازت ایڈ کرنے کی پہلے دیں. جو جنرل رضا نے بریک سے پہلے یہ کہا تھا کہ بہت مشکل اور چیلنجنگ ہوتا ہے اس کو کنورٹ کرنا, ڈیٹونیٹ کرنا. امپلوژن یا ایکسپلوژن والا بالکل ان کا ویلڈ پوائنٹ تھا. میں ایئر فورس پوائنٹ آف ویو سے ایک ایڈ کرتا چلوں کہ جب نیوکلیر ویپن آپ بنا بھی دیتے ہیں تو اتنا ہی شاید جتنا نیوکلیر بنانا مشکل ہوتا ہے اتنا ہی اس کی ڈیلیورنس, اور ظاہر ہے یہ نیوکلیر بام ہوتا ہے, اٹس ناٹ اے جوک کہ اگر پاپولیشن پر غلطی سے گر جائے تو اس کی کاسٹ آپ سمجھ پاتے ہیں. تو یہ ایئر کا اتنا ہی سیکیور کرنا, ٹرسٹ وردی کرنا اور ایکوریسی کرنا, وہ اٹ سیلف بھی ایک پروجیکٹ ہوتا ہے. آئی تھاٹ آئی فارورڈ اے کامنٹ آپ کی اجازت سے. جو پاک فضائیہ نے ظاہر ہے بہت عرصہ اس چیلنج کو نہ صرف قبول کیا بلکہ آبویسلی ماسٹر کیا اس کو بعد میں آنے والے وقتوں میں جب ہم نے نیوکلیر بنا لیے تھے ویپنس. اب آتے ہیں آپ کے سوال پر کہ ایئر فورس اتنی پوٹنٹ نہیں ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے, 5th جنریشن کیا, 3rd جنریشن کیا, فینٹم اور F4, اس دن بھی ہم بات کر رہے تھے آپ کے پروگرام میں, یہ تو 50 سال پرانے جہاز ہیں. ایران نے کوئی اور جہاز خریدا نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو پاسداران انقلاب کے پاس موسٹلی ڈیسیژن میکنگ ہے
اس طرح کی ماڈرنائزیشن کی اور یہ انڈکشن کی، نیو انڈکشن کی، ان کو ایئر ڈیفنس میں فائٹر جہاز ضرور رکھنے چاہیے تھے. دیکھیے وہ انٹرسیپٹ بھی کر سکتے تھے ان کے انکمنگ ریڈ کو، چاہے 3rd جنریشن ہو یا 4th جنریشن ہوتے یا کوئی بھی ہوتے. ایران کے پاس آپشن تھی ایک. اب ایک اور سے میں آپ کو بات لنک کرتا ہوں کہ جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ جو اس کو ہارموز کو یہ کریں گے، اس کو جو بلاک کرنے کا سوچ رہے ہیں، یہ بھی اتنا آسان نہیں ہے ایئر فورس کے بغیر. دیکھیے جب بھی آپ اس طرح کا فیصلہ کرتے ہیں آپ کو ایئر پاور اور ایئر کنٹرول چاہیے ہوتا ہے، اور ایئر کنٹرول کی بہت ساری کیٹیگریز ہوتی ہیں. فیوریبل ایئر سچویشن ہوتا ہے، ایئر سپریورٹی ہوتا ہے، پھر سپریمیسی ہوتا ہے ایئر پاور، اینڈ دین لاسٹ ہوتا ہے کنٹرول آف دی ایئر وچ از کالڈ کمپلیٹ کنٹرول آف دی ایئر. یہ کمپلیٹ کنٹرول آف دی ایئر اس طرح ہوتا ہے، میں آپ کے ویورز کو ریفر کرتا چلوں، جس کو نو فلائی زون جس طرح انفورس کیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ نتھنگ فلائز وداؤٹ آور پرمیشن. تو اس طرح کی آپ کو کیٹیگرائزیشن چاہیے ہوتی ہے جب آپ نے کسی ایک پرٹیکولر پوائنٹ کو یا ایک ایریا کو، ولنریبل ایریا کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ایران کے پاس اور ابھی اس میں کیونکہ ہم ابھی ویسے اس سائڈ پہ میں ابھی جا نہیں رہا تھا ہارموز کی سائڈ پہ، لیکن ویسے اس میں میرا ایک کامنٹ یہ ہے کہ ابھی یہ ہو سکتا ہے کہ جو سپر پاورز وہاں سے گزرنا چاہیں گی تو وہ اپنا ایک پروٹوکول، ایئر پروٹوکول ساتھ لے کے جائیں گے اور وہ اس جگہ کو کھلوا کے وہاں سے، یعنی کہ مائٹ از رائٹ والا فارمولا وہاں پر ہوگا. جن کو ایران روک سکے گا ان کو روکے گا، جن کو نہیں روک سکے گا بیکاز آف دا ایبسنس آف دی ایئر فورس اینڈ وٹ ایور اٹ از جو بھی، تو وہ نہیں کر پائے گا. ایسے ہی ہے جی، بالکل ایسا ہی ہے. وہ وار شپس بھی اسکارٹ کریں گے اگر انہوں نے کروانا ہوا ایز اے کاؤنٹر میئر، اور اگر انہوں نے جیسے ایریل ڈومیننس بھی وہ کریٹ کریں گے اور پھر وہ پاس کروائیں گے. آل دو بہت ایکسپینسو ڈیل ہوگی، لیکن کیونکہ اس وقت مقصد یہ نہیں ہے کہ مہنگا تیل نکالا یا اندر جائے. اس وقت ڈیل یہ ہو رہی ہے، یہ آبجیکٹو، ملٹری آبجیکٹو یہ ہے کہ ایران کی ہیوملیشن یا اس کی متھ کیسے توڑی جائے کہ وی کین ڈو اینی تھنگ وداؤٹ یو دیٹ وی وانٹ، وہی وہ کرنا چاہیں گے. اور ایران کو میرا خیال ہے آپ نے نوٹ کیا 2 دن گزر گئے ہیں، انہوں نے فزیکل مینیفیسٹیشن نہیں کی اس کی کہ ہم ہارموز کو بلاک کریں گے. ہارموز کو بلاک کرنے کا اناؤنس کرنا آسان ہے، اگر وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتے تو یہ ان کی ایک جو پرسیپشن اس کے بارے میں بنی ہے یا جو رہ گئی ہے تھوڑی نیوکلیر انسٹالیشن پر حملے کے بعد، وہ بھی ٹوٹ جائے گی. اور ایک ول ٹو فائٹ جو ہے وہ بھی افیکٹ ہوتی ہے جب آپ ایک چیز اناؤنس کریں اور آپ کا اس کی پرائس ہوتی ہے کر نہ پائیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے جنرل صاحب، میں چاہوں گا آپ اس پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں کہ یہ آپشنز اب اس خاص طور پر نیوکلیئر سائٹس پر امریکہ کے حملوں کے بعد اور پھر اسرائیل کے کنٹینیوس اٹیکس کے بعد، اور ظاہر ہے کہ ان کے اسٹاکس بھی ڈپلیٹ ہو رہے ہوں گے، جو ان کے میزائلز ہیں، پھر ایئر ڈیفنس کوئی ہے نہیں، آپشنز کیا رہ گئے ہیں ایران کے پاس جن کو وہ قابل عمل طریقے سے یوز بھی کر سکتا ہے؟ ریئلسٹکلی اسپیکنگ آپشنز ان کے پاس کافی کرٹیل ہو گئے ہوئے ہیں. اس کی ریزن ہمیں یہ ہے پتہ کہ جی جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ وہ کرنا چاہتے ہیں آبنائے ہرمز کو بند کرنا چاہتے ہیں. وہ کر سکیں گے، ڈسٹرب ضرور کر سکیں گے، ڈسرپٹ ضرور کر سکیں گے، لیکن پورا بند نہیں کر سکیں گے. ابھی اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا؟ ایفیکٹ یہ ہوگا آبنائے ہرمز کو اگر بند کیا جاتا ہے تو 3 ایفیکٹس تو میجر ہو جائیں گے. نمبر 1 وہاں پہ ایسکلیشن ہو جائے گی، میری ٹائم ڈومین میں بھی ہو سکتی ہے اور ایئر ڈومین میں بھی ہو سکتی ہے. ایک کائنڈ آف وار جو ہے وہاں پہ بھی شروع ہو جائے گی. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جب آپ ڈسرپٹ کرتے ہیں سی لائنز آف کمیونیکیشن کو تو وہاں سے جو کاموڈیٹیز آنی ہیں، فوڈ آنا ہے، آئل آنا ہے، اس کی پرائسز ایسکلیٹ کر جائیں گی اور اس کا نقصان پورے خطے کے ملکوں کو ہوگا اور باقی ان ملکوں کو بھی ہوگا جن کی ڈپینڈنس ہے. لیٹ سے چائنا ہے، باقی جو کنٹریز ہیں ان کے بھی آئل بہت سارا وہاں سے آتا ہے. پاکستان کا آئل کافی سارا وہاں سے آتا ہے، ہمارا ٹریڈ ادھر سے. 3rd پوائنٹ ہے کہ ان کی جو کاسٹ آف انشورنس ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے. ابھی یہ جو کام کرنا ہے کہ اس کو پوری طرح بند کرنا، انشور کرنا کہ بند ہو جائے، وہ ڈسرپٹ تو ہو جائے گا، لیکن اس کا نقصان ایران کو بھی ہوگا کہ ایران کی بھی جو ڈپینڈنسی ہے، اگر کوئی کرنسی ہے ایران کے پاس اس وقت تو دیٹ از اونلی دی آئل. تو آئل کی پرائسز تو بڑھ جائیں گی لیکن ایران اپنا آئل بیچ نہیں سکے گا. تو اس لحاظ سے ایک تو یہ آپشن ہے صحیح ان کے پاس. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپشن از دیئر، ڈسرپشن جو ہے وہ کاز کر سکتے ہیں. کمپلیٹ بند کرنا شاید مشکل ہو، جیسے ابھی ایکسپلین کیا جا چکا ہے آلریڈی. نمبر 2 ان کے پاس جو اگلی آپشن ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس جب تک میزلز ہیں وہ کنٹینیو رکھیں اپنے جو اٹیکس ہیں ان کے ساتھ، اور جو ٹٹ فور ٹیٹ کریں، کوڈ پرو کو پلس کریں، جو بھی ہے وہ کرتے رہیں اور کنٹینیو رکھیں. بٹ ان دی پروسیس جو ایکچوئل پرابلم ہوگا وہ ہوگا کہ ڈسٹرکشن کنٹری کی بہت زیادہ نہ ہو جائے. اور اگر یہ ایسکلیٹ کر کے جو میٹروپولیٹنس ہیں، جو بڑے شہر ہیں، ان تک یہ جنگ آ جاتی ہے
تو وہاں پہ ڈسٹرکشن زیادہ ہوگی. اگر آپ کو یاد ہو تو ٹرمپ صاحب نے یہ تھریٹ کیا بھی ہے کہ بہت سارے ٹارگٹس ہیں ایسے کہ جن کو ہم دوبارہ کر سکتے ہیں. ابھی جو what option does Iran have? مطلب that is the question. جی ایران کے پاس جو آپشن ملٹری آپشن میں ان کے پاس صرف اور صرف 2 ہی آپشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ڈسرپشن ان دی ہورمز, اور نمبر 2 کنٹینیو ود دیئر میزائل اٹیک. نمبر 3 یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی کنٹری ہیلپ کر دے تو ان کے پاس یہ جو انوینٹری ہے اس میں بہتری آ جائے گی. بٹ الٹیمیٹلی جو ریکورس ہے, ریکورس ول ہیو ٹو بی ٹورڈز دی ڈپلومیسی اینڈ سیز فائر ود دی ہیلپ آف فرینڈس, جو کہ ان کے فرینڈز ہیں. جی کے ایس سے اچھا رول ادا کر سکتا ہے, چائنا کر سکتا ہے, پاکستان کر سکتا ہے. ٹھیک ہے سینیٹر ڈاکٹر عفنان, میں آپ سے اس پہ جاننا چاہوں گا کہ اب تک جو عالمی برادری کا رسپانس ہے, پاکستان کا رسپانس بھی سامنے آیا. پاکستان نے نہ صرف یہ کہ مذمت کی بلکہ قومی سلامتی کے کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اس میں اظہار یکجہتی کا اعلان بھی کیا, which was very good sign, very good gesture. ابھی یہ ہے کہ رشیا میں ایران کے وزیر خارجہ کی صدر پیوٹن سے ملاقات ہوئی اور وہاں پر بھی اسٹیٹمنٹ سامنے آئے ہیں. آپ کی نظر میں ہو کیا رہا ہے عالمی برادری میں اور اب تک, اور خاص طور پر مسلم امہ کہیں پر نظر آئی آپ کو, یا پھر OIC کہیں نظر آئی, عرب لیگ کہیں نظر آئی, اور یہ جو ابھی ہو رہا ہے یا یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس کا کوئی نتیجہ آپ کو ابھی تک نظر آیا ہے؟ دیکھیں جو رول OIC کا یا امہ کا ہونا چاہیے تھا وہ تو ظاہر ہے بدقسمتی سے وہ نئی رول پلے کر رہا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ 55 ممالک ہونے کے باوجود, 2 ارب مسلمان ہونے اس دنیا میں ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کیا جا رہا ہے جس طرح کہ آپ نے ایران میں دیکھ لیا, سیریا میں دیکھ لیا, لبنان میں, لیبیا میں, عراق میں, افغانستان میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں آپ کے سامنے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے ریسورسز ہیں وہ جہاں پہ لگنے چاہیے وہاں لگ نہیں رہے. جن کے پاس کیپیسٹی ہے ان کے پاس ریسورسز نہیں ہے, جن کے پاس ریسورسز ہیں وہ اور چکروں میں لگے ہوئے ہیں. تو اس لیے کوئی فوکس نہیں ہے, اور اسی یہ ایک باقاعدہ اسٹریٹجی کے تحت ہمیں ڈیوائڈ کیا گیا ہے, اور وہ اسٹریٹجی جو ہے بڑی کامیابی سے آپ کے سامنے جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن چل رہی ہے. اور ایک ایک کر کے جو ہے باقاعدہ ایک چیس آپ سمجھ لیں, ایک پوری چیس کا وہ گیم چل رہی ہے, اور وہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ آپ کے پیادے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے جو امپورٹنٹ باقی سارے وہ ہیں مووز وہ کرتے جا رہے ہیں, اور آپ کو تباہ و بربادی کی طرف معاملہ جا رہا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ اگر ایران جو ہے اس کے حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں تو ہمارے بارڈر پہ معاملہ آ گیا ہے. اب کہاں اسرائیل ہے اور کہاں پاکستان کا بارڈر ہے, اور وہ اس نے جو ہے یہاں تک جو ہے مسلمانوں کے لیے مصیبت کھڑی کر دی ہے. اور اگر ابھی بھی ہم نے اپنے کام صحیح نہ کیے تو پھر یہ معاملہ اور خراب ہوگا. دیکھیں یہ تو اس وقت تک خراب ہوتا رہے گا جب تک ہم اس ظالم کا ہاتھ نہیں روکیں گے, اور جب تک ہم ظالم کا ہاتھ نہیں روکیں گے وہ پاکستان اس میں کیا کر سکتا ہے؟ عفنان صاحب ریئلسٹکلی بتائیے کیا کر سکتا ہے پاکستان؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ بہت اچھی بات ہے, اس کے اوپر حکومت کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ ہمارا ایک ماضی رہا ہے جس کے اندر 9/11 کے بعد ہماری ایئر سپیس جو تھی وہ امریکہ نے اور پتہ نہیں کس کس نے استعمال کی, اور ہمارے پڑوسی ممالک کے خلاف استعمال ہوئی. لیکن اب اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے. پاکستان کی ایئر سپیس جو ہے وہ سیکیور ہے, اور ادھر ہم کسی کو بھی کسی بھی قسم کی وائلیشن کی اجازت نہیں دے رہے. یہ کیونکہ ایک جو B-2 بومر کا جو پوٹینشیل پاتھ تھا وہ گوام سے جو ہے ٹورڈز ایران تھا, اور وہ اگر لیتے تو ظاہر ہے اس میں کہیں نہ کہیں پاکستان بیچ میں آ سکتا تھا, لیکن انہوں نے والا روٹ لیا ہی نہیں. لیکن ایسا نہیں ہوا. یہ ایک اچھی بات ہے. دوسری جہاں تک ہم کیا کر سکتے ہیں, دیکھیں ہمیں جو ہے وہ یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک لیڈرشپ رول دے دیا ہے امہ کے اندر. ہم اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے سب سے طاقتور ملک ہے ملیٹریلی, ہمارا نیوکلیر پاور بھی ہے, ہماری ایک ورلڈ کلاس ایئر فورس ہے, ہماری اکانومی بھی ایک سگنیفیکنٹ سائز کی ہے, کوئی چھوٹی اکانومی نہیں ہے. تو ہمارے پہ ظاہر ہے جب آپ پہ زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ بلیسنگ ہو تو پھر آپ کی رسپانسبلٹی بھی زیادہ ہوتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو لیڈ رول لینا پڑے گا ایونچولی, چاہتے نہ چاہتے ہوئے معاملہ ادھر ہی جا رہا ہے. اور اس کے اندر ہمیں یہ جو یہودی ہیں انہوں نے جو یلغار کی ہے مسلمانوں پہ اور اعلان جنگ کر دیا, ان کو جب تک ہم روکیں گے نہیں یہ تباہ و بربادی ایسی ہی پھیلتی رہے گی. اور یہ ایک ایک کر کے جواز بنا کے صحیح غلط جواز بنا کے یہ کرتے رہیں گے. پھر میں ایک بات اور یہ ایران سے ریلیٹڈ جو ہے وہ میں کرنا چاہوں گا. دیکھیں یہ بات میری بھی سمجھ سے باہر ہے بالکل کہ ایران کا بجٹ جو ہے وہ دفاع کا پاکستان سے زیادہ ہے. تقریباً $15 بلین کا دفاع کا بجٹ ہے, ہمارا $9 بلین کا ہے.
مگر انہوں نے ایئر فورس کیوں نہیں ڈیولپ کی, ان کے انٹرنل پولیٹیکل معاملات IRGC کے اور باقی سارے کیا تھے, یہ تو یہ تو یہی بتا سکتے ہیں. لیکن سر اس کے اندر میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے, جہازوں سے حملہ کریں. افنان صاحب, ہاں 2-3 چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ مگز کے لیے کچھ کے لیے انہوں نے رشیا سے رابطہ کیا تھا, وہ غالباً رشیا نے دیے نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی ایک ایئر کرافٹ ہوتا ہے, ماسوا اس کے کہ جو 5th جنریشن یا 4.5 جنریشن کے ایئر کرافٹس ہوں, اگر ان کی فیری رینج زیادہ ہے, یعنی کہ ایسے ایئر کرافٹ جو یہاں سے اڑ کے اسرائیل تک پہنچ سکیں, تو ان کی کاسٹ تقریباً بہت زیادہ 100 بلین سے زیادہ کی ہوگی, اور پھر ورنہ ادروائز وہ پہنچ ہی نہیں سکتے وداؤٹ ریفیولنگ. تو وہ اس کو ایئر فورس بنانا آسان ہے, لیکن اس کو مینج کرنا اور سسٹین رکھنا یہ ایک مشکل کام ہے. اور پھر امریکہ آپ کو پارٹس نہیں دے گا, یورپ سے آپ کچھ لے نہیں سکتے. تو میرے خیال میں دیٹ کوڈ بی ون آف دا ریزنس کہ انہوں نے ایران اس طرف نہیں گیا اور انہوں نے میزائلوں پہ انحصار کیا. باقی چشتی صاحب زیادہ بہتر بتائیں گے, مجھے ایک بات بتا دیں, مجھے ہاں بالکل ایئر کموڈر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن آپ مجھے یہ صرف بتا دیں کہ یہ ڈیفینس تو کر سکتے تھے نا, آفینسو کیپیبلٹی بے شک میزائل کے اوپر رکھتے, مگر کم از کم اپنی ایئر اسپیس کا دفاع تو کر سکتے تھے نا. اس کے لیے تو ان کو بہت لمبی چوڑی فیری رینج کی ضرورت نہیں تھی, انفراسٹرکچر ان کا گراؤنڈ کے اوپر تھا. اور پھر جہاں تک ویپنس کی بات ہے, Su-35 ان کے پاس 3 یا 4 ان کے پاس ہیں, لیکن وہ اتنے کم ہے کہ ان سے آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور انہوں نے باقی جو تھے میرا خیال ہے چائنا اور پاکستان کے پاس جو ویپنس سے ہم لوگ جہاز دے سکتے تھے وہ انہوں نے ہم سے لیے نہیں. تو اب وہ ظاہر ہے اب جو ہے وہ معاملات آپ کے سامنے. ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا, ایک آپشن اور بھی ہے ایران کے پاس, یہ جو بھی 2 جنرل صاحب نے بتائے تھے, وہ یہ ہے کہ یہ اپنی ملیشیاز کو ایکٹیویٹ کر سکتا ہے عراق میں اور لبنان میں دوبارہ سے, اور وہاں سے گراؤنڈ انویژن یا گراؤنڈ کے اوپر لڑنے کی ان کی ہو سکتا ہے معاملہ. وہ بھی ایک چیز ہے جس کے اوپر کافی بات ہو رہی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک بڑا کویسچن ہے, کیونکہ حزب اللہ کے ساتھ جو ہوا, حماس کے ساتھ جو ہوا, یہ مجھے لگتا ہے کہ اٹس اے پارٹ آف اے ڈیزائن, جس کے بعد اسرائیل میں اتنی ہمت ہوئی کہ وہ یہاں پر اب اٹیک کر سکے. چشتی صاحب, میں چاہوں گا کہ سر آپ اس پہ رسپونڈ کریں. میرا اوپینین جو تھا وہ یہی تھا کہ بھائی ایک تو یہاں سے اسرائیل تک پہنچنا اور اتنے ملکوں کی فضائی حدود کراس کرتے ہوئے فضائیہ کے کسی ایئر کرافٹ کا وہاں پر جا کر اٹیک کرنا مشکل تھا, اس لیے دے ریلائڈ آن دا میزائلز. اور دوسرا یہ کہ کوئی ان کو دینے کو بھی تیار نہیں تھا. ایون رشیا نے بھی کچھ ایئر کرافٹ دینے سے منع کیا تھا, اور باقی یورپین یا امریکہ نے تو ویسے دینے کا تصور بھی نہیں ہوتا, کیونکہ پارٹس کے بھی ایشوز ہوتے ہیں. لیکن کوئی پورٹنٹ ایئر ڈیفنس سسٹم ان کے پاس لازمی طور پر ہونا چاہیے تھا, اپ گریڈڈ, جو کہ کم از کم ان کا دفاع تو کر پاتا. یور تھاٹس آن دیٹ؟ افنان صاحب نے سوال اٹھایا. جی سر صاحب, اس کو افنان صاحب نے بھی بالکل ٹھیک کہا, اور آپ نے بھی ٹھیک. میں اسی کو تھوڑا سا ایک کنکلوژن کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دیکھیے آپشن اس کے بعد بڑی محدود تھی کہ ملک دے کون سے سکتے ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ امریکہ, یورپ اور فرسٹ ورلڈ پہلے سے آؤٹ ہے, فرانس آؤٹ ہے. صرف آپشن رہ گئی تھی ان کے پاس روس کی اور چائنا کی. اور روس اور چائنا کا میں ملٹری ٹریڈ اور ان کے باہر میں جو ان کے ڈیفنس ایگریمنٹ ہوئے میں ان کو دیکھ رہا تھا, وہ بالکل ایسے ہی تھے. وہ رولز فالو کر رہے تھے جیسے ICC کرکٹ والے فالو کرتے ہیں, T20, اور وہ بنائے جاتے ہیں رول اوپر کے فالو کرتے ہیں مختلف کرکٹ ٹیمیں. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ رشیا اور چائنا بھی وہی رول فالو کر رہے تھے جو امریکہ چاہتا تھا کہ وہ فالو کریں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایران سے ایک صرف آئل لینے والا بڑا ملک صرف چائنا ہے, اور وہ بھی 20% ڈسکاؤنٹ پر لے رہا تھا, نوئنگلی کہ چائنا افورڈ کر سکتا ہے لینا. امریکہ کی اتنی سی ناراضگی باقی کوئی اور ملک نہیں کر سکتا. پہلی بات, رشیا کے ساتھ انہوں نے S-400 کا سودا کیا ہوا ہے. ریسورسز کہتے ہیں کہ یہ پہنچ بھی گئے ہیں, لیکن رشیا کی شرط بڑی سخت تھی امریکہ کو ناراض نہ کرنے کی وجہ سے کہ وہ ہمارے ہی لوگ آپریٹ کریں گے, یعنی رشین آپریٹ کریں گے. ان کو ٹریننگ نہیں دی گئی اور وہ ابھی تک یعنی یوزلیس ہے, انٹیگریٹ نہیں ہو سکے. جو آپ کا سوال تھا, اور افنان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ ان کو ایسی ایئر فورس ضرور رکھنی چاہیے تھی جو کم از کم ڈیفینس کر سکے. دیکھیے اوفینسو ایئر فورس انٹرسیپٹ کر سکے, اس لیے سوٹ نہیں کرتی تھی اوفینسو ایئر فورس ان کو. آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پہلی بات ہے کہ ان کو کوئی ایسا جہاز جو بغیر ریفیولنگ کے اسرائیل پہنچ نہیں سکتا, ان کو ریفیولنگ چاہیے تھی. ٹینکر ان کو کون دے گا, اور ان ایریاز میں ٹینکر ان کو کون اڑانے دے گا, جارڈن اور عراق کے اوپر جہاں سے اسرائیلی جہاز انورٹ تو آئے ہیں, واپس بھی چلے گئے, لیکن ان کے میزائلوں کو انٹرسیپٹ کیا جا رہا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اوفینسو کیپیبلٹی کے لیے شاید ان کے لیے کوئی فلیٹ رکھنا وائبل تھا, لیکن ایک پورٹنٹ ایئر ڈیفنس جہاز رکھنا جس کے لیے نہ صرف ایئر ڈیفنس کرتے بلکہ آپ نئے ہارموز جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کو بھی پروٹیکٹ کرنا یا فیوریبل ایئر انوائرمنٹ رکھنا ریلیٹیولی آسان ہو جاتا. لیکن انہوں نے کوئی بھی جہاز نہیں لیا. سرپرائزنگلی میں شاید یہی سمجھ پا رہا ہوں کہ ان کے پاس, کیونکہ یہ سمجھے تھے کہ صرف میزائلز ہٹ کر لیتے ہیں, جبکہ میزائل صرف ایک آپ کو ایک حد تک مدد کرتے ہیں. ایک جو انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے, جو ایئر پاور کی ایڈوانٹیجز ہیں جس کے اندر انیشیٹو ہے, فلیکسیبلٹی ہے, کنسنٹریشن آف فورس ہے, سرپرائز اینڈ شاک افیکٹ ہے, اور سب سے بڑھ کر ایک دیکھیے گا آپ کے لیے ایئر پاور یا ایئر فورس فیوریبل یا انفیوریبل انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہے.
हिंदुस्तान और पाकिस्तान क्या हुआ 10 तारीख को सुबह, इतनी टनेज मारी गई कि सारा सिचुएशन हमारी फेवर में चली गई। और उससे उस वक्त अगर आप इंडिया की आर्मी से पूछते कि इस एयरफोर्स के होते हुए इस आर्मी से लड़ना है पाकिस्तान की, तो ऑब्वियसली मेरा ख्याल है जवाब कुछ गोलमोल होना चाहिए था। बिकॉज आप एक एनवायरमेंट क्रिएट कर देते हैं, एक डिफीटिंग एक मेंटालिटी की तरफ उनका धकेल देते हैं उस मुल्क को दूसरे को, एयर पावर इफेक्टिव करके। अमेरिका भी यही कर रहे हैं, जितनी टनेज उसने फेंकी आपके सामने, ये इनके न्यूक्लियर प्लांट्स पर फेंकी, या इसराइल ने पहले दिन 200 जहाज लेकर आया, वो क्या था बेसिकली, वो यही बावर कराना था कि तुम हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, एयर सुपीरियरिटी। और दूसरा एक दूसरा भी था, टू इन्फ्लिक्ट प्रोहिबिटिव कॉस्ट ऑन द एनिमी, यानी वो इतनी ज्यादा कीमत आपके लिए चुकाने का उठा देते हैं प्राइस को, जिससे आपकी अपनी नीयत या अपना विल पावर डिटर्मिनेशन इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। आई गॉट योर पॉइंट सर, आई गॉट योर पॉइंट। जनरल साहब, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे सर? क्या अब ईरान, अमेरिका चूंकि कूद चुका है, आपको लगता है कि बड़ा में शॉर्ट आंसर अगर आप दे सकें, अमेरिका के किसी टारगेट, किसी जगह को, किसी बेस को या किसी इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर सकता है ईरान, आपको लगता है? जी, वो क्लेम तो करते रहे हैं और अनाउंस भी करते रहे हैं कि हम करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल है कि वो अमेरिका को डायरेक्ट टारगेट करना जो है उनके पास ऑप्शन ज़रूर है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में शायद उसको वो एंड पे करेंगे, वो इजराइल के ऊपर फोकस करेंगे। और मेरा ख्याल है उनकी भी एफर्ट अभी यही होगी, और इजराइल भी चाहता है और बाकी दुनिया भी ये चाहती है कि किसी तरह सीज फायर हो जाए, और ये सब के फेवर में है सीज फायर होना, और ईरान के लिए भी कि वो अपने आप को जो कुछ है प्रिजर्व करके आगे बढ़ सके। चलें, थैंक यू सो मच एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब, मेजर जनरल रजा मोहम्मद साहब और सेनेटर डॉक्टर अफतानुल्लाह साहब फॉर योर टाइम। एक ब्रेक लेंगे यहाँ पर आके, ब्रेक के बाद प्रोग्राम कंक्लूड करेंगे।